रूह उर्दू में आप सबका खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है उर्दू अदब की तहरीकें। ये दो हिस्सों में बयान किया गया मौजू है। सबसे पहले तो तहरीक को समझने की ज़रूरत है। इंसानी मुआशरे और इंसानी ज़िंदगी की मिसाल एक बहते हुए धारे की सी है, जिसमें रवानी से ही ताजगी रहती है, और जब कभी धारे के बहाव में रवानी ना रहे तो ठहरा हुआ पानी जमूद और ठहराव की अक्कासी करता है। ऐसा ही मामला इंसानी ज़िंदगी के साथ है। इज्तिमाई मुआशरत में जब अफकारो ख्यालात के हवाले से ठहराव आ जाए तो इमरानी नुक्ता नज़र से मुआशरे की ये कैफियत जामद कहलाती है, यानी ज़हनी व फ़िक्री हवाले से जामद, जो जमूद और ठहराव का शिकार हो। डॉक्टर अनवर सदीद लिखते हैं कि इनफरादी सतह पर बरगसान इंसानी ज़िंदगी को एक ऐसे सबा रफ्तार घोड़े से तशबीह दी है जो उफ़क़ की तलाश में सरगर्दां किसी मुकाम पर ठहरे बगैर चला जाता है। अजीज़ तलबा, इंसानी मुआशरे पर जमूद के गलबे की बात जब की जाती है तो इसका मानी व मफ़हूम ये है कि हयातियाती सतह पर तो इंसानी मुआशरा ज़िंदगी से भरपूर और मामूर दिखाई देता है, लेकिन अफकारो ख्यालात और ज़हनी व फ़िक्री हवाले से यकसानियत और ठहराव का शिकार होता है। यानी फ़िक्र के हवाले से, सोच के हवाले से कोई नई बात, नया पहलू सामने नहीं आता। यानी इज्तिमाई ज़िंदगी से तख्लीक की ताजगी का एहसास नहीं होता, चाहे ज़िंदगी का कोई पहलू हो, मुआशरे का कोई अदारा हो। अफकारो ख्यालात और इज्तिमाई सोच में वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कोई सोच और कोई जिद्दत दिखाई नहीं देती। ऐसी कैफियत ठहराव की और जमूद की कैफियत कहलाती है। इंसानी मुआशरत का ये एक फितरी तकाज़ा है कि मुआशरा हमेशा यकसा हालात में नहीं रह सकता। इसी तरह इनफरादी ज़िंदगी पर इंसान के हालात हैं जो तग़य्युर व तबद्दुल से आशना रहते हैं। ज़वाल, पस्ती और जमूद का अरसा खा कितना ही तवील हो, बिल-आखिर उसमें तहर्रुक पैदा होता है। तामीर व तख़रीब का फितरी उसूल इस दुनिया में राइज है, और तामीर व तख़रीब के फितरी उसूल के मुताबिक फिर जमूद के रद्द-ए-अमल में कोई तहर्रुक पैदा होता है। इनफरादी सतह पर ये तहर्रुक एक फ़र्द का रुझान करार दिया जाता है, और यही रुझान जब इनफरादी सतह से बढ़कर इज्तिमाई सतह पर फैल जाए तो एक तहरीक की सूरत में तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। यानी हर तहरीक पहले एक रुझान थी, किसी फ़र्द की इनफरादी सोच थी, जिसे कबूले आम का दर्जा हासिल हुआ और वो रुझान बढ़कर एक तहरीक बन गया। जो बुनियादी मुहर्रिक किसी अदीब का रुझान तहरीक की खिश्ते अव्वल बनता है, यानी पहली ईंट बनता है, उस हवाले से नफ्सियात के नुक्ता नज़र से ये बात समझी जा सकती है कि इंसानी मुआशरा और ख़ुद इंसान बहुत तवील अरसे तक यकसा हालात के मुताबिक नहीं रह सकते। इंसान की सरिश्त में शामिल तग़य्युर व तबद्दुल की ख्वाहिश एक ऐसा मुहर्रिक है कि जिसकी बदौलत इंसान की तहज़ीबी व मुआशरती ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हुई हैं। डॉक्टर अनवर सदीद कहते हैं
کہ علم الابدان کے ماہرین نے انسانی جسم میں ایسی بافتوں کا سراغ لگایا ہے جو اسے خوب سے خوب تر کی تلاش پر مائل کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کی ذاتی دلچسپیاں، خواہشیں، احساسات اور رجحانات وغیرہ انہی بافتوں کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ ایک فطری اصول ہے کہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے گا۔ دنیائے علم و ادب کا معروف مورخ ٹائن بی کے مطابق معاشرے کی موجود حالت میں تبدیلی کا محرک خارج سے وارد ہوتا ہے۔ تغیر کے خارجی محرکات میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی واقعات و حادثات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور بعض اوقات قدرتی آفات مثلاً آندیاں، زلزلے، طوفانیں، بادو باراں اور قحط وغیرہ بھی اس تغیر کو تیز تر کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کہتے ہیں کہ تغیر کی یہ خواہش اگر ایک عام فرد تک محدود رہے تو اسے چنداں اہم نہیں سمجھا جاتا، تاہم اگر اس خواہش کی تکرار لاشعوری طور پر ادبا اور شعراء کی تخلیق میں بھی ہونے لگے تو اسے بالعموم رجحان کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس انفرادی رجحان میں کئی اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ رجحان نسبتاً وسیع طبقے کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ جب وسیع طبقے کا نمائندہ بن جائے تو رجحان تحریک بن جاتا ہے، اور تحریک پھر آنے والے زمانوں کو متاثر کرتی ہے۔ انفرادی رجحان کو تحریک بننے یا بنانے کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ اسے وسیع پیمانے پر قبولیت کا درجہ حاصل ہو۔ جب تک اجتماعی کوشش نہ ہو، رجحان کو تحریک بننے میں بہت دیر لگے گی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ تحریک کی نظریاتی اساس جتنی مضبوط ہوگی، اس تحریک کے اثرات بھی دیر پا ہوں گے۔ چونکہ عمل و رد عمل کی اس دنیا میں تغیر و تبدل اور کسی بات کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا ایک ذہنی سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے ہم خیال لوگوں کی کثرت کے باوجود تحریک ایک مخصوص زمانے تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور پھر اس کے رد عمل میں ایک نئی تحریک سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تحریک کے زمانے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تحریک کے زمانے کے رسوم و رواج، فلسفہ و فکر، اجتماعی طرز فکر، سیاسی، معاشی اور تہذیبی افکار کے مخصوص حالات کو سمجھ کر ہی اس تحریک کے عوامل کو سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر اس تحریک کے معدوم ہو جانے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکتا ہے، جو کہ آنے والے دور کی تحریکوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری شے ہے۔ اس لیے مختصر طور پر یوں سمجھیں کہ ہر تحریک کا مخصوص زمانہ اور مخصوص سماجی و عمرانی اور ادبی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید کے مطابق ہر تحریک کی طبعی عمر کے 4 ادوار ہیں، جس میں سب سے پہلے تحریک کے اساسی تصورات کی نمو کا زمانہ ہے، اس کے بعد ہمدردانہ جذبے کے فروغ کا دور، یعنی جب وسیع پیمانے پر تحریک کو پذیرائی حاصل ہو، نمبر 3 پہ تقلید، پیروی اور فروغ نظریات کا دور، اور آخری نمبر 4 پر زوال کا دور۔ تحریک اور ادب
کے تعلق کے ضمن میں ڈاکٹر انور سدید کہتے ہیں کہ تحریک اپنے فروغ کے لیے لفظ اور زبان کا استعمال کرتی ہے۔ لفظ اور زبان کے ذریعے ہی تحریک کا پیغام تحریک سے وابستہ لوگوں تک اور عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ الفاظ ہی کے ذریعے جذبات و احساسات کو متحرک کیا جاتا ہے۔ ادب کا بنیادی وسیلہ بھی الفاظ ہی ہیں۔ ادب چونکہ اجتماعی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، معاشرے سے متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے، اس لیے ادبی تحریکوں کی اپنی ایک ٹھوس حقیقت ہے، ایسی حقیقت کہ جس نے اپنے زمانے کے افکار و خیالات کے ٹھہرے ہوئے پانی میں تلاطم پیدا کیا۔ عموماً ہر ادبی تحریک اجتماعی زندگی کی نئی معنویت کا نصب العین سامنے رکھتی ہے اور نئی معنویت کے حوالے سے ابلاغ کے لیے زبان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ادبی تحریک زبان پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اور یہی اثرات ادب کے طالب علموں کا موضوع ٹھہرتے ہیں۔ اردو ادب میں تحریکوں کے حوالے سے پاکستانی ادب میں جو سر فہرست نام ہے وہ ڈاکٹر انور سدید کا ہے، اور ڈاکٹر انور سدید نے جو عالمی ادب کی تحریکوں کا جائزہ لیا، اردو ادب کی تحریکیں، اس کا عنوان انہوں نے رکھا، اس میں اپنی اس مایہ ناز تصنیف میں ڈاکٹر انور سدید نے تہذیبی ترقی کی روشنی میں دنیا کی قدیم تحریکوں کی جو درجہ بندی کی ہے، اس میں عیسائیت کی تحریک، اسلام کی تحریک، مغرب میں احیاء العلوم کی تحریک، مغربی ادب کی عمرانی تاریخ، اصلاح مذہب کی تحریک، مغرب کی کلاسیکی تحریکیں، مغرب کی روحانی تحریک، وجودیت کی تاریخ، نفسیات کی تحریک، آزاد لازمہ خیال کی تحریک، سرریلی تحریک، تجریدیت، علامت نگاری، تاثریت اور مارکسی تحریک کا ذکر کیا ہے، جبکہ اردو میں بگٹی تحریک، ریختہ کی پہلی تحریک جس کا زمانہ امیر خسرو کا ہے، اس کے بعد صوفیاء کی تحریک، ریختہ کی دوسری تحریک جس کے سرخیل ولی دکنی ہے، اور 18ویں اور 19ویں صدی کی تحریکوں میں ڈاکٹر انور سدید ذکر کرتے ہیں ایہام گوئی کی تحریک، فورٹ ولیم کالج کی تحریک، بلکہ ایہام گوئی کے بعد اصلاح زبان کی تحریک، اور نمبر 3 پہ فورٹ ولیم کالج کی تحریک، آریہ سماج تحریک، تحریک دلی کالج اور علی گڑھ تحریک، اس کے بعد تحریک انجمن پنجاب، اقبال کی تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، اور تحریک ادب اسلامی اور پاکستانی ادب کی تحریک کے ساتھ ساتھ عرضی ثقافتی تحریک کا ذکر کیا ہے۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف، ایک سرسری ذکر رجحان اور تحریک کے حوالے سے۔ حصہ دوم میں پاکستانی ادب کی تحریکوں کے حوالے سے گفتگو شامل کی جائے گی۔